बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदास। नाज़रीन, आपको बताएं माजी के ज़िक्र पर तलखी, मतलब जिस तरह से मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के कन्वीनर जो है उन्होंने महाजर कौम मूवमेंट के चेयरमैन जफ़ा अहमद साहब से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात का जो मतलब मकसद था वो एहतजाज जो था उसमें शिरकत करने की उन्होंने दावत दी गई थी, जो कि दावत उन्होंने जो है मुस्तरद कर दी है और मतलब मुस्तरद करने का उन्होंने इम्कान ज़ाहिर किया है। और जो माजी के जो तलखियाँ थी उसके भी थोड़ा सा जिक्र छड़ा इस हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि जमात इस्लामी के अमीर कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं उनकी एक ही मांग है, वो कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर हो, जो कि इस बार फिर से पोस्टपोन होने के इम्कानात वो ज़ाहिर करते हैं। मतलब सिंध गवर्नमेंट के क्या उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया है कि सिंध गवर्नमेंट नहीं चाहती है बल्दियाती इंतखाबात जो है वो टाइम पर हो। तो इसी हवाले से उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया और जो प्रोटेस्ट है उसमें जो शिरका है मतलब पुलिस जो है उनको सीएम हाउस जाने की तरफ से जो थोड़ा सा इस पर पाबंद किया गया है कि आप सीएम हाउस, क्योंकि वो रेड जोन में आता है, तो आप लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। बाकी जो उनका प्रोटेस्ट है वो ज़ाहिर है वो हर सियासी जमात का हक है, आप उसको कर सकते हैं। तो इसी वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और जो है हमारे अपने एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से सर बुलंद साहब। में खुशामदीद कहूँगी सर, आप खैरियत से? सर पहले तो हम कराची की सियासत के हवाले से बात करते हैं। फरखान साहब की भी जो है चर्चा के हवाले से हम जिक्र करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी मेन इशू जो है वो कराची बल्दियाती इंतखाबात है और जो कि मतलब सियासी जमातें मतलब पीटीआई का भी ये मुतालबा है कि वक्त पर इंतखाबात हो, लेकिन आप और जमात इस्लामी वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बार भी लगता है कि वक्त पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। तो आप क्या समझते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निदा आपका। हमारा स्टांस तो 24 को जब ये हो रहा था, 24 जुलाई को, तो उस वक्त भी क्लियर था कि कराची को बल्दियात का निज़ाम की ज़रूरत है। ठीक है। तो हम तो 24 को भी तैयार थे, 28 अगस्त को भी तैयार थे, 21 अक्टूबर को भी तैयार थे और 15 जनवरी के लिए भी तैयार हैं। इस निज़ाम के ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम सब ने कबूल इसलिए किया था कि हमें लोगों के मसाइल हल करने, उनकी दहलीज पे हल करने। लोकल बॉडी मेयर आएगा, टाउन का चेयरमैन आएगा, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स आएंगे, तो आवाम के मसाइल के लिए नुमाइंदे मुंतखब हो जाएंगे। ठीक है। उससे लोगों की जो मुश्किलात है उसमें आसानियाँ होगी। अब जो हमारे भाई लोग हैं MQM के, जो कभी हमारे साथ भी हुआ करते थे और जो इशारे पे चलने वाले लोग हैं, मसलन किसके इशारे पे चलने वाले लोग जो हैं? सब कुछ चलाते हैं, खलाई मखलूक जिसे कहते हैं, जो निज़ाम चलाता है। अच्छा। हाँ, मतलब खलाई मखलूक से मुराद मतलब कोई है तो निज़ाम चला रहा है, अच्छा वही ठीक है, इसके वही बारे में जिक्र पाकिस्तान पे करेंगे। जी चला रहा है। ठीक है। तो ये इन्होंने उस वक़्त भी जब ये डिलिमिटेशंस हो रही थी, उस वक़्त तो ये बड़े खुश थे और ये बाहें मिला रहे थे PDM के साथ। जब ये डिलिमिटेशन हो रही थी उस वक़्त इनको होश नहीं आया। अब इनको होश नहीं आया, इनकी बदनीयती है, कराची के अवाम के साथ सिंसियर नहीं है। ये पीपल्स पार्टी के साथ नूरा कुश्ती खेल रही है अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये MQM पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलके अच्छा। जिस तरीके से जितने बहाने थे वो ख़त्म हो गए पीपल्स पार्टी के। अब इन्हीं के बहाने से इस इलेक्शन को आगे ले जाने की एक साजिश हो रही है। कराची की आवाम के साथ एक खिलौना खेल होना जा रहा है। आवाम पहले से परेशान है। आटे की लाइन में कल मैं DC ऑफिस गया हूँ निदा, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, आटे की लाइनों में लगे हुए हैं और लोग परेशान हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान में 1300-1400 रुपए का 10 किलो का थैला हो गया है। एक गरीब आदमी की पहुंच से आटा दूर हो गया है। सर वाकई महंगाई तो बहुत आप है, बताएं बहुत कि आटा जो कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, इंडिया में एक बंदा अपने हुक्मरान को गाली दे रहा था और उस वक्त उनके पास 250 या 260 रुपए का आटे का थैला है और हमारे पास 1400 रुपए का थैला है 10 सर किलो वहाँ के हुक्मरानों को गालियाँ पड़ती थी, चीज़ समझ भी आती है इंडिया के, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे भी गुर्बत बेतहाशा है और वहाँ के जो सियासतदान उन्होंने कभी भी अपनी कौम के लिए नहीं सोचा। लेकिन हमारी जो ज़ाहिर पाकिस्तान में जो हमारे सियासतदान है उन्होंने हमेशा आवाम की बात की, आवाम को उन्होंने हमेशा आगे ही रखा है। तो लेकिन फिर भी उसके बाद मतलब इतनी महंगाई है तो ये समझ नहीं आता। निदा सबसे बड़ी वजह 91 में उन्होंने IMF को खुदा हाफिज कह दिया, ठीक इंडिया ने। और अभी जो बांग्लादेश का टका है वो हम 2 टके के भी नहीं रहे, वो 2.5 टका ऊपर चला गया है।
تو 2.5% جب ہمارے 2.5 روپے اور ان کے 1 روپے بنگلہ دیش کے اور ہمارا 3 روپے اور لگ بھگ اور ان کا انڈیا کا 1 روپے، وہ ہم سے معاشی طور پہ آگے نکل چکے ہیں کیونکہ انہوں نے IMF کے پاس جانا چھوڑ دیا تھا. ہمارے حکمراں جتنے بھی آئے ان کے پاس کوئی اپنا پلان نہیں تھا، ویژن نہیں تھا، آنے والے وقت کے، آنے والی نسل کا کوئی سوچ نہیں تھی. یہ پیپلز پارٹی، یہ نون لیگ والے، یہ MKM والے، ان سب نے اس پاکستانی عوام کا خون نوچا ہے، انہوں نے خون پیا ہے اور انہوں نے گوشت کھایا. اس وجہ سے پاکستانی عوام آج مہنگائی کے دلدل میں دھستی جا رہی ہے. اچھا نہیں سر، MKM کا آپ نے ذکر کیا کیونکہ MKM ظاہر ماضی میں آپ لوگ کے ساتھ بھی رہ چکی ہے، اب ظاہر نئی حکومت کا بھی وہ حصہ ہے، تو MKM کا اس میں کیا کردار ہے؟ MKM کس طرح سے عوام کے ساتھ اس طرح کے ستیلا سلوک کر رہی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 80 سے ان کی 85 سے 86 سے MKM کی سیاست شروع ہوتی ہے جی اسمبلی میں، اور آج تاریخ تک وہ ہر حکمراں جماعت کے ساتھ رہی ہے. کراچی کی بات کرتے کرتے یہ خود جو ہے نا اربوں کھربوں پتی بن گئے. کسی کے دبئی میں کاروبار ہے، کسی کے لندن میں ہے، کسی کا امریکہ میں ہے. کوئی بندہ MKM کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کی جائیدادیں باہر نہ ہوں. اور یہ عوام 98% غریب عوام کی بات کرنے والی جماعت خود بات کرتے کرتے اربوں پتی بن گئے. آج وسیم اختر کے اثاثے دیکھ لیں، آج رضا ہارون نے اپنا سینیٹر جو ان کے ابھی بنے ہیں، فیصل سبزواری کی دیکھ لیں، خالد مقبول کی دیکھ لیں، جتنے بھی ان کے لیڈران ہیں، رابطہ کمیٹی کے جو چہرے ہم 10 سال 15 سال سے ہم دیکھتے آ رہے تھے، عامر خان کے دیکھ لیں، ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا. لیکن وہ تو کہتے ہیں سب سے زیادہ جو مطلب غریب جماعت ہے وہ تو متحدہ قومی پاکستان ہے. ورکر غریب ہے کیونکہ نہیں وہ بولے ان کے اپنے جو سیاسی جو مطلب اپوزیشن والے لوگ ہیں، مطلب ان کا وہ ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مرکز میں آ کے دیکھیں، وہ کوئی لگژریز نہیں ہے وہاں پہ کسی قسم کی، وہی ایک سادی سی ٹیبل ہے، چائے بھی ہم خود پیش کرتے ہیں اور قبض بھی ہم خود اٹھا کے رکھتے ہیں. دکھانے کے لیے ہے نا. ابھی جو کیس انہوں نے کیا ہے اپنے ہی بانی کے اوپر، کس چیز پہ کیا ہے؟ کم سے کم 3 ارب روپے سے زائد کی جائیداد ہے، وہ اس پر کیس کیا انہوں نے. 2.5 ارب 3 ارب روپے سے زیادہ ان کا بینک بیلنس تھا. خود ان کے پریس کانفرنس ان کے کسی لیڈر نے کی تھی کہ اس میں سے اب میرے خیال میں 2-3 کروڑ روپے رہ گئے. کہاں گئے جو غریب کے عوام کے 300 کروڑ روپے کہاں گئے؟ کہ KF کے ذریعے جمع کرتے تھے. یہ جتنے بھی تاجر حضرات تھے، پیار یا محبت یا دوسری زبان یہ استعمال کرتے تھے. لوگ ان کی جو پیار محبت والی زبان کو بھی دوسری زبان سمجھتے تھے. لوگ کہتے تھے یار ان کو ہم نے اگر چندہ نہیں دیا تو پھر ہمارے پاس دوسرے ذرائع سے بھی لوگ آتے ہیں. تو ایک عزیر جان والا گروپ تھا اور ایک یہ گروپ تھا. ماضی میں صرف عوام ہی جلتی رہی ہے، یا تو ٹارگٹ کلنگ کی صورت میں یا تو بھتہ خوری کی صورت میں. اب الحمدللہ کراچی پرامن شہر بن گیا ہے، لیکن اس وقت ابھی معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور اس میں MKM برابر کی شریک ہے اس PDM کے ساتھ. یہ 8 ماہ میں یہ پاکستان میں ٹورزم اضافہ کرنے آئے تھے، یہ ٹیررزم لے کر آئے ہیں سوات میں. اور یہ 8 ماہ میں جو مہنگائی مارچ کے لیے مولانا فضل الرحمان روز چڑھائی کرتے تھے اسلام آباد، بلاول زرداری صاحب بھی اور یہ نواز شریف شہباز شریف بھی. آپ مجھے بتائیں 8 ماہ کے اندر جو آٹے کا تھیلا 500 روپے کا تھا وہ 1300-1400 روپے میں ہو گیا، یعنی کہ 200% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ آپ آئے تھے نا کہ ہم 55 سے 40 پہ لے کر آئیں گے، آپ تو 55 سے 1400-1500 پہ لے کر گئے. ڈالر آپ جو ہے 120 روپے سے لے کر وہ ابھی 250 کے قریب لے کر گئے، اور 250 میں بھی ڈالر میں نہیں مل رہا، 260-70 روپے میں وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ ظاہر جو مہنگائی تھی اس کو بہتر کرتے کرتے اب اتنا تو تھوڑا بہت ٹائم لگے گا، 7-8 مہینے ہمیں سب چیزوں کو اسٹیبل کرنے میں لگا ہے. اب انشاءاللہ آگے جا کے ریلیف ملے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر ریلیف ملے گا آگے جا کے؟ کیونکہ 7-8 مہینے آپ مجھے بتائیں ندا، آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے، اتنا وقت گزارا ہے، آپ صحافی ہے ماشاءاللہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی مہنگائی کم ہوتے ہوئے دیکھی ہے ہسٹری میں کہیں؟ آپ مجھے بتائیں کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ندا کہ یہ جو چیز آگے کی طرف جاتی ہے وہ پھر جاتی ہے. اس کے مقابلے میں حالات ایسے پیدا کیے جاتے ہیں کہ غریب آدمی قوت خرید میں اضافہ ہو تاکہ وہ بیلنس کر سکے. لیکن ادھر غریب کی تنخواہ تو نہیں بڑھ رہی ہے، دہاڑی تو نہیں بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے تو مہنگائی بڑھ رہی ہے. گھی کے پرائز 500 سے اوپر چلے گئے ہیں. بجلی کے پرائز ابھی ایک بڑا طوفان کھڑا ہے، صرف 15 جنوری گزرنے دیں آپ، 100 روپے پیٹرول پہ لیوی لگنی جا رہی ہے. میں آپ کی چینل کے توسط سے آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. 100 روپے لیوی لگ رہی ہے مزید پیٹرول کے اوپر. اور اب موٹر سائیکل سے بھی جو غریب کی سواری وہ اس سے بھی چلا گیا، کیونکہ جب اس وقت 400-500 روپے کا پیٹرول لگ رہا ہے، اگر آپ شہر گھوم کے اپنے گھر چلے جاتے ہو کوئی سامان لینے کے لیے
उसको फिर 700-800 रुपए देना पड़ेगा, 1000 रुपए। लेकिन सर मुफ्ती इस्माइल साहब कहते हैं कि इंशाल्लाह मतलब फ्यूचर में किसी किस्म का कोई जो पेट्रोल प्राइसेस है वो इंक्रीज नहीं होंगे। वो तो मुफ्ती इस्माइल को निकाल दिया, डार साहब अभी कर रहे हैं ना सारा। सॉरी हाँ डार साहब और इनके एहसन इकबाल और डार साहब एग्जैक्टली इन्होंने अभी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो इनकी माशी इमरजेंसी लगा रहे, इसमें 8 बजे मार्केटें बंद करने की बात हुई है, उस सारा प्लान में ये भी शामिल है। 100 रुपए लेवी लग रही जा रही है पेट्रोल के ऊपर, तो कितने हो जाएगा, 250 से 350 रुपए पेट्रोल। और ये आटे की प्राइस जहां नहीं रुकी है, ये इससे भी आगे जाने वाली है, ये घी के प्राइस। और ये सारा जो इस वक्त हो रहा है, ये रजीम चेंज की सियासत है, ये अमेरिका के कहने पे हो रहा है। अमेरिका का आज भी स्टेटमेंट है कि हम पाकिस्तान हमारा करीबी और हमारे ताल्लुकात है, करीबी पार्टनर है। पार्टनर कैसा है? सर तो अगर अमेरिका अगर इतना ही मेहरबान होता पाकिस्तान के लिए और वो इतने उनकी पार्टनरशिपिंग होती, अच्छे इनके ताल्लुकात होते, तो फिर तो पाकिस्तान तो खूब तरक्की कर रहा होता। एग्जैक्टली हम ये पाकिस्तान फिर क्यों नहीं तरक्की कर रहा है? हमारी तो मैं रोज कभी कभी आपके शो में आता हूँ, हमारा झगड़ा इसी बात से होता है, कभी कभी आपसे भी हो जाता है कि ये नहीं है हमारे दोस्त। हमारी दोस्ती तब होगी कि अमली तौर पे हमें कुछ करके दिखाएं, अमली तौर पे हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, अमली तौर पे हमें वो चीज हम देखिए कितने कर्जे हमारे पर, कम से कम अब 1000 अरब रुपए से भी बढ़ गया, तो ये सारे 60 अरब डॉलर से भी बन गया। तो ये सारे पैसे कौन अदा करेगा? ये पाकिस्तान की मईशत तो इसको अदा करने से कासिर, हम उनकी किस्तें अदा नहीं कर सकते। हमारा जो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा कमी बेशी होगी, 8 से 9,000 अरब रुपए का हमारा सालाना बजट है, और हमारे पास जो अर्निंग है, हमारे पास जो आते हैं पैसे, वो 4 से 5,000 अरब है। तो 5,000 अरब रुपए का डेफिसिट है हमारे पास। गर्दिशी कर्जे अलग है, हम मजीद उन कर्जों को लेने के लिए हम मजीद IMF के पास जाते हैं, मजीद कर्जा लेने के लिए, क्योंकि वो पहले पैसे देने के हमारे पास है नहीं। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर एक वाहिद लीडर है इमरान खान, जो इन सब चीज का सामना कर रहा था। कैसे सर? जब हमारे पास मतलब मुल्क की मईशत को अगर हम देखते हुए, अगर खान साहब मतलब अगर हम बात करते हैं खान साहब की, आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को वो फेस कर रहे थे सर, तो उनके दौर में महंगाई हुई थी, मतलब उनके दौर में महंगाई कम नहीं हुई थी। आप मुझे बताएं क्या प्राइस थे पेट्रोल मतलब 149 थे पेट्रोल के। एग्जैक्टली। और आटा कितने का था? 50 रुपए का। नहीं सर ऐसा भी नहीं था 50। बिल्कुल एग्जैक्टली सर लास्ट जो है हम लोग मतलब केजी जो मैंने मतलब रेट जो मैंने बताए थे वो 70 से 80 मैंने बताए थे। 50 रुपए का आटा था, 70 से 80 थे। हाँ जी 50, आपकी गलत फहमी है। 150 रुपए 149 रुपए का पेट्रोल था। लेकिन ये जब आए 8 महीने के अंदर, इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। इन्होंने गरीब आदमी को, इमरान खान ने उस मुश्किल हालात में, जबकि हम आए 2 साल कोरोना था, इतना बड़ा प्रेशर इमरान खान ने बर्दाश्त किया था। ये तो हमें पता लगा इमरान खान के जाने के बाद। हम खुद भी खान साहब से कहते थे, पॉकेट से थोड़ी बेयर कर रहे थे, सब नहीं कर रहे थे, वो अमेरिकन जो भी कौमी खजाने के ऊपर असर आ रहा था ना उसमें। IMF की बड़ी उनका प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर था, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर था कि भाई आप प्राइसेस बढ़ाएं। उन्होंने कहा मैं नहीं बढ़ाऊंगा, किसी सूरत नहीं बढ़ाऊंगा, गरीब पर मजीद बोझ नहीं डालूंगा, मैं कहीं से भी पैसा अरेंज करूंगा, कहीं से मामला ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। 16 बिलियन डॉलर से ज्यादा के हमारे पास जो है वो रिजर्व थे। ठीक। और कुछ जगह पे निगेटिव जो अदाद शुमार आए हैं वो 21 अरब डॉलर थे। तो आप मुझे बताएं 21 अरब डॉलर जब हम रिजर्व छोड़ के गए थे, अब इनके पास 5,000 अरब डॉलर है, वो भी 2-3 हजार अरब डॉलर जो है वो उनके हैं, अपना 200-300 अरब रुपए ये अपना UAE के और सऊदी जो है, और कुछ जो है चाइना के पैसे। तो हमारे पास 4 से 5 अरब जो डॉलर है वो भी इन्हीं के पैसे है, जो भी इन्हीं के। हमारे पास क्या रहा है, अब ये LC क्यों नहीं खोल रहे? ये इसलिए नहीं खोल रहे कि जब LC खुलेगा तो यहां से डॉलर जाएगा बाहर, डॉलर जाएगा, डॉलर है नहीं, किस चीज से करेंगे पेमेंट? मुझे बताएं। ये अपनी इस नाकामी को छुपा रहे हैं, अपने इस नाअहली को छुपा रहे हैं। ये बड़ी बातें हैं, निदा आपको कोई शो में शायद करें, खोलने के इम्कानात हैं, मतलब वो जाहिर करते रहते हैं। LC एक आम सी चीज है, आप कोई भी चीज मंगवाते हैं, दो ग्रुप्स के दरमियान एक म्यूचुअल वो होती है, एग्रीमेंट होता है। वो LC के जरिए वो वहां से शिपमेंट भेजता है, वो यहाँ आती है, वो LC के जरिए उसको पेमेंट करता है, डॉलर में पेमेंट होती है, क्योंकि इंटरनेशनल वो होता है, एग्रीमेंट होता है। तो भाई आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने जितने भी गाड़ियां बाहर से आती थी उन पे पाबंदी लगा दी। जब मैं अभी गुज़िश्ता दिनों में कस्टम हाउस गया था, वहां मैंने कस्टम हुकाम से बात की, उन्होंने कहा यार हमने एक पॉलिसी ऐसी बनाई है कि जो बंदा कस्टम के हवाले से गाड़ियां भेजता है वो डॉलर भी भेजेगा, ठीक है, ताकि पाकिस्तान में ज़र मुबादला के रेमिटेंसेस जो है वो बढ़े।
تو وہ اس کے لیے پیسے کو استحکام کرے گی. انہوں نے اچھی پالیسی بنائی, لیکن یہ حکومت اس کو بھی نہیں کر رہی ہے. اتنی نااہل حکومت تاریخ میں کبھی نہیں آئی. ڈار صاحب نے, تو سر آپ لوگوں نے کیا پالیسیز بنائی تھی؟ ہم نے تو ہماری اوپن پالیسی تھی, ہم نے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے نہیں روکا. اب آپ بتائیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ 260 روپے مجھے ڈالر خرید کے دکھائیں, جبکہ پاکستانی ریٹ ہے ڈالر کا 232 روپے. ٹھیک ہے, یہ مصنوعی ہوا نا, حقیقی تو آپ کو مل نہیں رہا نا 260 روپے میں, جھوٹا ہوا نا. اب ہم نے کیا کیا تھا, 2 سال سے پوری دنیا میں کورونا تھا, مشکل معاشی صورتحال تھی. ہم نے ڈالر کو کھلا چھوڑا کہ وہ اپنی اصل قیمت پہ آ جائے, جو ہے, جو ڈار نے مصنوعی طریقے سے اس کو روکا تھا, ہم نے کھلا چھوڑ دیا. چونکہ جو حقیقی طور پہ ہمارے معاشی اسٹرکچر ہے اس کو ہم نے سٹیبل کرنا تھا, تبھی ہم بیلنس کر سکتے ہیں کہ ہم حقیقت کا سامنا کریں. اگر ہم جھوٹ کو, سچائی کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال کے جھوٹ کے سہارے سے اگر ہم معیشت کو چلائیں گے تو اس کے دو رستہ بڑے نقصانات ہیں, اور ہمیں بہت بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مزید مہنگائی کا سیلاب آ رہا ہے, میں آپ کی ابھی چینل میں بتا رہا ہوں. اتنی مشکل ہو جائے گی, اللہ معاف کرے, اتنی مشکل ہو جائے گی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جو اس وقت میں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ سے میری کل بھی کہیں ملاقات ہوئی ہے, اور یقین کریں کہ ایک میں مل اونر کے پاس گیا, پاکستان کے بڑے ایکسپورٹرز میں ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ 1000 آدمی میں نے پرسوں جو ہے وہ فارغ کیا ہے, لیبر. میرے پاس ابھی آرڈر نہیں ہے. یس ایگزیکٹلی, سائٹ گیرے کی بات کر رہا ہوں, کراچی سائٹ انڈسٹریل ایریا کی بات کر رہا ہوں. مجھے ان کے اونر نے بتایا 1000 لیبر میں نے فارغ کیے. میں نے کہا کیوں؟ بولتا ہے یار ہمارے پاس آرڈر نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ہمارے پاس یہاں اتنا ہمارے پاس انرجی کرائسس ہو گئی ہے, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہمارے جو ایل سیز بند کر دی گئی ہیں, ان کے پاس اس حکومت کا کوئی پلان نہیں ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے, سوزوکی والے, انڈس والے, اور ایک کمپنی میں نے آج دیکھی, بڑے بڑے کمپنیاں, بڑے بڑے ادارے شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, بند کر رہے ہیں اپنا کاروبار, کیونکہ اسٹیبلٹی نہیں ہے, استحکام نہیں ہے. آپ نہ کاروباری استحکام ہے, نہ معاشی, نہ معاشیت, نہ جو ہے عام آدمی کو کسی قسم کی وہ ہے آسانی ہے. مشکلات کا ہی سامنا ہے. تو اس مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جس کی ول ہو, جس کی سوچ ہو, جس کے پاس پالیسی ہو. سب سے بڑی بات ہو, غریب آدمی کا دکھ رکھتا ہو. آپ مجھے بتائیں, شہباز شریف اور نواز شریف جاتی عمرہ کے محل میں رہتے ہیں, وہاں سے اپنے لندن جاتے ہیں فلیٹوں میں, اپنے فلیٹس ہیں اس کے. زرداری صاحب نے بلاول ہاؤس کراچی, بلاول ہاؤس لاہور, اور جو محلات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, کبھی گئی آپ جائیں تو دیکھیں تو صحیح. پورا انہوں نے ایک محل, کیا ہوتی ہے وہ جو دربار نہیں ہوتا پرانے زمانوں کے بادشاہوں کے, وہ اس سے بھی بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں, ہیلی پیڈ بنائے ہوئے ہیں, ہر چیز بنائی ہوئی ہے. اور کراچی کے اہم مہنگے ترین ایریا میں, کلفٹن میں, اور عزیر جان کے ذریعے سارے ارد گرد کی جگہ انہوں نے قبضہ کی یا خالی کرائی. نہیں سر, وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ان کے ظاہر سی بات ہے, اپنا خاندانی زمین ہے, خاندانی نہیں, بلاول ہاؤس وراثت ان کو ملا ہوا ہے, مطلب ان کے وہ اتنے ہیں, بلاول ہاؤس کے اطراف کا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تمام اس پہ ویلوگز بھی ہوئے ہیں, تمام ٹی وی ٹاک شوز میں بھی ان کو بلا کے ان سے پوچھا گیا ہے. ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. دیکھیں ان کی جائیدادوں میں تو اضافہ ہوا ہے نا, اومنی گروپ ان کا, جب انہوں نے اپنے جائیداد, مطلب میں کسی کو ڈیفائن نہیں کر رہی, ظاہر سی بات ہے, انہوں نے جو ان کو خاندانی, جو ان کی وہ تھی, خاندانی نہیں ہے نا, نہیں میں بات کر رہی ہوں, جب انہوں نے بزنس کو ادھر مطلب اس کو کیا ہے. اگر ٹی وی اینکر ہیں, یہاں پر آپ بیٹھتے اور آپ کے اثاثے لاکھوں میں ہیں, اور آپ یہاں سے جائیں اربوں پتی بنے, تو آپ کو تو بتانا پڑے گا کہ آپ کاروبار کیا کرتی ہیں. آپ کے اینکر کی آپ کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے, 4 لاکھ روپے ہوں گے, اور آپ کے پاس اگر کروڑ روپے آ رہے ہیں, مطلب آپ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس سیٹ کا کہیں نہ کہیں کرپشن تو ہو رہی ہے نا. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, ان کا کوئی وزیر ایسا نہیں جو کنوکٹڈ نہ ہو. ان کا انور مجید, اومنی گروپ, زرداری صاحب, ایان علی, ڈاکٹر عاصم, ان کے جو نثار کھوڑو, آغا سراج دورانی, اور بھی 2-4-5 لوگ ہیں, میں بھول گیا. زرداری صاحب خود جو ہے ان سارے کیسز میں, لیکن پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے, جو ہمارے پروسیکیوشنز ہیں, جو قانون, جو ہمارے انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں, ان میں بڑا سکم ہے, کیونکہ سیاسی بھرتیاں ان میں,
اس سے ثابت نہیں ہو پاتا. آپ لوگ ان کے پر الزامات لگاتے ہیں، پیپلز پارٹی والے جو مطلب نون لیگ، مطلب وہ سارے آپ کے سامنے ہی کہ وہ کس طرح سے پریس کانفرنس چل رہی ہوتی ہیں، وہ عمران خان کے سارے اثاثوں کو، عمران خان صاحب کے جو ہے نا مطلب ان کے کارناموں کو گنوا رہی ہوتی ہیں. اب آپ یہ بتائیے جو 3 عورتیں 3 کہانیاں یہ کہاں سے آئی؟ مطلب پہلے تو صرف ایک خاتون صاحب کا خاتون اول تھی، پھر فرح گوگی آگے، پھر فرح گوگی کی بہن بھی، مطلب ان کی دوست بھی آ گئی ہیں. اب مطلب یہ جو کہانی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ میں آپ کی بات کو ویلکم کرتا ہوں، آپ نے بہت اچھا کیا یہ بات کر کے. ٹھیک ہے، لیکن سر ہم بالکل بات کریں گے، ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین، خوش آمدید. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی 3 عورتیں 3 کہانیاں، جس میں نے ذکر کیا سابقہ خاتون اول فرح گوگی صاحبہ جو کہ سابقہ خاتون اول کی دوست تھیں. پھر اس کے بعد فرح گوگی کی دوست، وہ بھی ایک نیا چہرہ سامنے آیا ہے. تو جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے تھے، آپ نے ابھی پیپلز پارٹی کے بھی کچھ چہرے گنوائے اور ان کے نام لیے، تو اس طرح سے یہاں پہ بھی یہی کچھ ہسٹری ہے. سر آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کوئی ہسٹری نہیں ہے. بڑا آپ نے کمپیریزن غلط کیا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں، خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، وہ ایک باپردہ خاتون ہے. ٹھیک ہے. اور الزامات کی بوچھاڑ تو سب پہ ہوتی ہے، ہمارے یہاں سیاست کا کلچر ایسی ہے. لیکن دیکھیں، عمران خان کی اپنی ذات کے اوپر اس حوالے سے کوئی بھی کیچڑ نہیں کہ وہ کرپشن کر رہا ہو. ابھی بھی ہماری 4 صوبوں میں حکومت ہے. اب 4 صوبے کس طرح؟ گلگت بلتستان، کشمیر اور KPK اور پنجاب. وہ بندہ جو کہتا ہے، آپ پچھلے میں شو میں آیا تھا، توشہ خانہ کا بڑا ذکر تھا. اب جبکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 1947 سے لے کر 2022 تک کے جتنے بھی انہوں نے لیے ہیں تحائف، سب کے ریکارڈ منگاؤ، تو وہ بھاگ گیا درخواست گزار بھی. اچھا. وہ بھائی کیا، وہ سب سے زیادہ نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری صاحب نے لیے ہیں. اور وہ لیے انہوں نے، عمران خان نے تو پیسے پے کیے، انہوں نے تو مفت میں گاڑیاں لی ہیں، جبکہ گاڑیاں الاؤ نہیں ہے، گاڑیاں نہیں لے سکتے آپ، لیکن انہوں نے گاڑیاں تک لی ہے. تو عمران خان نے اس پیسوں سے روڈ بنوایا بنی گالہ کا، جو توشہ خانہ کے جو جی اس روڈ کو بھی توشہ خانہ روڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو سڑک بنائی تھی. تو عمران خان کی تو انٹینشن، یہ نام کب رکھا گیا تھا توشہ خانہ روڈ؟ یہ نام اسی ٹائم رکھا تھا جب یہ بنایا تھا روڈ. اچھا. جی توشہ خانہ روڈ وہی اسی کو کہلاتے ہیں. آپ بنی گالہ جائیں گی تو، اور بنی گالہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، بنی گالہ آپ جب اسلام آباد جائیں گی تو جنگل ہے. اس میں عمران خان نے ایک اونچی جگہ پہ ایک اپنا مکان بنایا، اور اس نے وہ پیسے وہاں فلیٹ بیچا اپنے لندن میں جو کرکٹ سے کمایا تھا، اور وہاں سے یہ جگہ خریدی ہے. اس کے منی ٹریل سپریم کورٹ نے مانگی تھی 1986 کی وہ تھی، وہ اس کے منی ٹریل اس نے لا کے دیے عمران خان نے، تھرو بینک کے یہ ساری پیمنٹ ہوئی ٹرانزیکشنز. ٹھیک ہے، جو اس کو لیگلائز کروایا گیا. یس، لیگلائز کی بات الگ ہے، جو خریدا تھا، جو پیسے لائے تھے، سورسز کو بتایا نا عمران خان نے کہ میں نے یہ پیسے کہاں سے لے کر آیا تھا. تو پھر CDA سے اس کو اپروو کرایا، پھر اس کے بعد وہ جگہ اس نے بنائی. ٹھیک ہے سر. لیکن سر پتہ ہے یہاں پہ نا بڑا ہی افسوس کی بات ہے، مطلب جب پوری دنیا میں، ساری دنیا بولنے سے پاکستان میں جب غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن جاری تھا، تو اسی دوران خان صاحب نے اپنا جو بنی گالہ والا ان کا جو گھر تھا، انہوں نے اس کو لیگل کروایا تھا. مطلب کہ پھر تو ہر شہری کو اس کا حق دینا چاہیے تھا. مطلب اگر پرائم منسٹر یہ چیز کرا تھا تو اس دوران مطلب جو لوگوں کے آپ نسلا ٹاور اور جس طرح سے کراچی میں ہائی رائز بلڈنگز جو تھیں، کتنے لوگ جو ہے بے گھر ہو گئے، کتنے لوگوں کی زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ ضائع ہو گئی. یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ جب خان صاحب آئے تو دنیا جہان کا غم تھا پورے پاکستان میں. جب انہوں نے یہ اپنا کام کیا تھا تو پھر ان کو مطلب پرائم منسٹر کی حیثیت سے سب کو پھر وہ کروانا چاہیے تھا. اسی کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. جب خان صاحب آئے تو بہت سارے کام ایسے تھے کہ جو پہلے کی حکومت نہیں کر پا رہی تھی. سپریم کورٹ کے آرڈر سے کراچی میں اور نسلا ٹاور سمیت ساری جو تعمیرات گرائی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر سے گرائی ہے. کوئی بھی سیاسی، ہم نے بچایا پاکستان کوارٹر کو، یہ جتنے بھی یہاں لوگ رہتے ہیں ان سب کی ہم نے آبادیاں بچائیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ آبادیاں جو ٹوٹنے کی تھی. حافظ نعیم صاحب اپنے اس میں وہ حافظ نعیم کا تو کردار ہے. ہمارے MNA MP عامر لیاقت صاحب جو ہمارے وہاں MNA تھے، اور انہوں نے وہاں مکین سے خان صاحب کے ساتھ جا کے یہ بات کی، اور خان صاحب نے PWD کے سارے لوگوں کو بلوایا. انہیں کہا ہم نے کسی طریقے سے یہ جگہ لیگلائز کر کے ان لوگوں کو دینا ہے. تو یہ ہمارا ایک کاوش اور مشن تھا، لیکن چونکہ ہماری حکومت 5 سال نہیں پوری کر پائی، اس وجہ سے ہم ان کے مالکانہ حقوق نہیں دے سکے، کیونکہ ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے. پاکستان میں ہر ایک چیز جو ہے وہ قانون کے تابع، کوئی ایسا نہیں کہ ایک سگنیچر سے سارے معاملات آپ کو ٹھیک کیے جائیں.
آج ہمارے ادارے اگر پاکستان میں تباہی کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ زرداری صاحب کے صدارتی آرڈر آ جاتے تھے، نواز شریف کے اپنے آرڈر آ جاتے تھے، تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ اس کا سارا سسٹم ہی کلیپس کر جاتا تھا۔ اب ہمارے اداروں کے اندر جو ہے کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے، اب گیس ناپید ہے، آپ گیس کو دیکھ لیں، کراچی کے کسی بھی شہر میں کسی بھی ٹاؤن میں اس وقت گیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ اب مہنگی ترین سورس یعنی کہ ایل پی جی خریدنے پہ مجبور ہے، ظاہر ہے، اور جو لوگ وہ نہیں رکھتے وہ جنگل میں لکڑیاں تلاش کرتے پھر اور رہے۔ سر جو جہاں پہ اب لکڑیوں کی بھی شارٹیج نہیں ہوتی جا رہی ہے نا، بالکل صحیح 1600 روپے کی اس وقت سر آپ کبھی یہ ٹی وی بتائیں، مطلب رپورٹ جو میں لکڑیاں جن کو نہیں مطلب مل پا رہی ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کی مطلب کیا اخراجات بڑھ گئے، وہ باہر سے خرید کے کھانا کیا کھا رہے کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ مجھے بتا نہیں تھا؟ تو یہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، یہ 8 مہینے پہلے آئے، عمران خان کو کیوں انہوں نے ہٹایا؟ 4 کام انہوں نے کیے ہیں جو آپ کو میں پھر یہ آپ کی جو ناظرین ہیں اس کو بتانا چاہتا ہوں۔ 4 قانون انہوں نے پاس کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے قانون پاس کیا کہ 50 کروڑ روپے تک جو کرپشن کرے گا اس پر کوئی کیس نہیں بنے گا، پاس کرایا ہے قومی اسمبلی سے، کس نے؟ اسی پی ڈی ایم کی حکومت نے۔ اچھا اوکے، یس، دوسرا انہوں نے پاس کرایا کہ مطلب 50 کروڑ تک کی 50 کروڑ روپے کی کرپشن کی اجازت ہے، اس سے اوپر کے پیسوں جو ہوگا تو اس پر کیس بنے گا۔ اسی قانون کے تحت نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری اور ان کے جتنے حواری ہیں ان کے کیسز ختم ہو گئے۔ یہ قانون پاس کرایا ہے، آپ معلوم کر لیں۔ دوسرا انہوں نے کیا پاس کرایا کہ جو ای وی ایم مشین تھی، جو الیکٹرانک مشین تھی الیکشن جو ہم کرا رہے تھے، ایک تو وہ قانون پاس کر کے وہ ختم کرایا۔ ٹھیک ہے، تیسرا انہوں نے جو بیرونی ملک ہمارے بھائی رہتے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، ان کی رائے کو ختم کر دیا۔ وہ ووٹ دینے کے لیے ان کو ہم نے رائٹ دیا تھا قومی اسمبلی سے قانون پاس کر کے، انہوں نے قانون قومی اسمبلی سے پاس کر کے اس کو ختم کرایا۔ 3 یہ کرائے۔ اس طریقے سے چوتھا کوئی ایک ہے میں بھول گیا ہوں، لیکن چاروں ایسے ہیں جس میں قوم کا نقصان فائدہ کچھ نہیں ہے۔ ان 4 چیز میں بتاؤ پاکستان کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاکستانی عوام کو کرپشن کے ذریعے نوچنے کی ایک اور بھونڈی سازش ہے جو ہم نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے پلان بنایا جا رہا ہے۔ کل خان صاحب کے آپ نے انٹرویو شاید دیکھا ہو، اس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے حوالے سے پلان پہلے سے بنا ہوا تھا۔ کون سا پلان؟ یہ جو ٹارگٹ کیا گیا، فائرنگ کی گئی، خان صاحب کو 3 گولیاں لگی ٹانگ میں، یہ پہلے سے پلان تھا، اور اس پلان کے لیے ساری چیزیں پہلے سے میں نے سیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی، اور جیسے وہ بندہ پکڑا جاتا ہے ودن میرے خیال میں نے اس پہ دیکھا کافی جو سیاسی ودن ہاف آور میں اس سے میں نے دیکھا کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عوامی اور مقبولیت کے لیے یہ جو ان کی مارچ تھی وہ اس میں انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، مطلب اگر کوئی مارنے والا ہوتا تو وہ ڈائریکٹ ان کو مارتا، مطلب پیر پہ کیوں مارا؟ آپ نہیں دیکھ رہے تھے کتنی فائرنگ ہوئی؟ بندہ تو مار ہی رہا ہے نا، کتنے بندے مرے؟ 2-3 مرے، ایک ہمارے جو ساتھی تھے اس کو 6 گولیاں لگی ہے، 6 گولیاں لگی ہے، ایک ساتھی 2 ساتھی ہمارے، ایک ساتھی شہید ہوا ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب کے اپنا خود یہ پلان تھا، ہمارا پلان اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس بندے کی ویڈیو 5 منٹ میں ریلیز کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے کبھی ملزم کی ویڈیو ریلیز کرتے ہیں؟ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں، کوئی بندہ پکڑ جاتا ہے اس کی 5 منٹ میں ویڈیو آپ ریلیز کر سکتے ہیں؟ آپ بھائی اس کو جائیں انٹروگیٹ کریں۔ ایک بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ قتل کیا ہے تو اعلیٰ قتل کہاں ہے؟ آپ کہاں رات ٹھہرے تھے؟ کس کے پاس ٹھہرے تھے؟ کس کے کہنے پہ؟ آپ کا موٹیو کیا ہے؟ کیا آپ کے انٹینشنز ہیں؟ کیا آپ نے کیوں اس طرح قتل کیا؟ کس طرح آپ آئے یہاں؟ کس نے پہنچا؟ لیکن سر اس کی ویڈیو تو صاف ظاہر وہ کرتی ہے کہ اس نے جو بھی کیا مطلب وہ جو کہہ رہا ہے کہ اس نے تو خود اپنے ہی ذہن کے مطابق، میں یہ نہیں کہہ رہا، میری بات آپ سمجھے، 5 منٹ میں ویڈیو بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو کورٹ کے بیانات تھے، اس کو ویڈیو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آج تک انویسٹیگیشن کیوں آگے نہیں بڑھ رہی؟ بہت ہنگامہ مچا کے رکھا ہوا تھا، تو ایف آئی آر کیوں نہیں کٹ رہی ہے؟ ایف آئی آر یہ نہیں کاٹ رہے تھے؟ وزیر اعظم ایکس وزیر اعلیٰ ہمارا، بھائی یہ کون سی قوت ہے جو ایف آئی آر نہیں کٹ رہی؟ ڈی پی او خود کھڑے ہو کے ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہے، ڈی پی او پنجاب جو اس ایریا کا جو تھا وہ خود شیشوں کو بول رہا ہے کہ اس کے وہ ابھی اس کی بھی سی سی ٹی وی آ گئی، شاید آپ نے دیکھی ہوگی، دیکھی آپ نے؟ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، سی سی ٹی وی آ گئی، ڈی پی او ایس ایچ او کو بول رہا ہے اس کے ویڈیو بنا کے دے، اور پھر وہ ریلیز کر رہا ہے۔ یہ تو دیکھو اگر قانون ہوتا تو اس کی نوکری چلی جاتی، لیکن اس کو کہاں سے بولا گیا ہے؟ کون سے فرشتے ہیں جو ان کو آرڈر دے رہے ہیں؟ تو عمران خان کی جو تحفظات تھے، عمران خان کو راستے سے ہٹا کے یہ اس ملک میں مکمل طور پہ امریکہ کی اجاداری
عوام کو امریکہ کا غلام بنانا اور رجیم چینج کر کے ایمرجنسی لگا کے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی سازش تھی. ٹھیک ہے سر، یہ تو ملک کی پوری ہم نے معیشت اور مطلب سیاسی اپنے معاملات کو اس کو ذکر پورا کر ہی لیا، لیکن کیونکہ جو سٹارٹنگ ہمارا جو ٹاپک تھا واپس اس پہ آ جاتے ہیں، جو کہ مین ٹاپک ہے ابھی بتاتے انتخابات جو مطلب 15 جنوری کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. مجھے لگ رہا ہے کہ انتخابات ہوں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ ہوں گے، لیکن ان کی نیت پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، کس کی نیت پہ؟ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی. اچھا، یہ لگے ہوئے ہیں تو ہیں، لیکن ہمیں امید ہے اعلیٰ عدلیہ سے، ہم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں. تو سر ایم کیو ایم تو شروع سے چاہتی تھی بلدیاتی انتخابات وقت پر اب آپ کے سامنے وہ تو رو رہے ہیں. یہ پی ایس پی، ایم کیو ایم، یہ فاروق ستار اور ایون الطاف حسین کے لیے بھی گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. یہ سب ایک ہو رہے ہیں. نہیں سر، اگر الطاف حسین صاحب کے لیے مطلب اگر وہ بنایا جا رہا ہوتا تو میرے خیال سے یہ لوگ ان کے خلاف بیانات نہیں دیتے شاید. کس نے دیا بیان؟ کوئی بھی نہیں مطلب دیتا. وہ جو ان کی ان کا اچھا بھی نہیں دے پراپرٹی سکتا. اور یہ ساری چیزیں. کون سا؟ یہ تو پراپرٹی نے پیسے لینے کی بات کی ہے، بیان نہیں دیا. کیس کیا کہ ہمیں پیسے فاروق ستار صاحب نے جو وہ کورٹ میں بیان دیا تھا. فاروق ستار صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے تو 26 اگست میں ہم کھڑے ہیں، 22 اگست شاید 2016 ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ یہ نہیں بول سکتا کہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں. اس سے آپ کے کچھ صحافی حضرات نے سوال بھی کیا تھا کہ الطاف حسین کے بارے میں اب کیا، اس نے کہا بس میری رائے نہیں، بات گھما دیتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو مطلب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ الیکشن کے لیے اس بار تیار ہیں؟ مجھے نہیں لگتا ان کی انٹینشنز نہیں ہے. یہ کیونکہ میں نے جو پروگرام کیا اس میں تو مجھے وہ مطلب اس بات پہ بالکل وہ مطلب مجھے بالکل ریلیکس نظر آیا. مطلب وہ یہی ان کے تاثرات سے مجھے ظاہر ہوا کہ وہ الیکشن چاہتے ہیں. دیکھیے ہمارے ابھی میئر کے جو امیدوار ہیں وہ خرم شیر زمان صاحب ہیں. خان صاحب نے ان کو نامنیٹ کیا ہے، اور اس کے کورنگ کینڈیڈیٹس میں فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں اور اشرف جبار قریشی صاحب ہیں. تو ہمارے جو تمام طرز پالیسیز ہے، ہم آنے کے بعد کیا کریں گے، عوام کو کس طرح پانی دیں گے، کس طریقے سے یوٹیلیٹیز کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے، کس طرح گیس مہیا کریں گے، سڑکوں کا بلدیات کی بات کریں، کس طریقے سے ہم نے روڈوں کا، سڑکوں کا، پارکوں کا جال بچھانا ہے، کچرا کس طرح اٹھانا ہے. یہ سارا ہمارا ایک پلان بنا ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ کراچی کی جو محرومی ہے اس کو ختم کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اور پوری قوت کے ساتھ ہماری پوری کراچی میں پوری قیادت لگی ہوئی. آج ہمارا کیمپ باضابطہ حیدرآباد اور کراچی میں آج ہمارے کیمپس لگے ہیں. حیدرآباد سے جو اگلے ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر ہمارے کیمپ آلریڈی لگ چکے ہیں. ان کیمپ کے اندر اتنا رش تھا ندا کہ وہ ویڈیو میں آپ کو بھیجتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ سندھ کی عوام تبدیلی کے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں اور تبدیلی کی خواہاں ہے. ممبرشپ کارڈ جو ہم پیسوں پہ دے رہے ہیں، 100-150 روپے اس کی فیس ہے. کس چیز کا ممبرشپ کارڈ؟ پی ٹی آئی کے ممبر بننے کے لیے 100-150 کی فیس ہے. وہ ہاتھ کے ہاتھ وہاں تصویر کھینچی جاتی ہے، وہیں کے وہیں اس کو کارڈ نکال کے جیسے NIC ہوتا ہے ممبرشپ کارڈ، اور 150 روپے اپنے جیب سے لوگ دے کر نہیں صرف ممبر بنا رہے ہیں، صرف ممبر بنے، کارکن بھی نہیں، صرف ایک ممبر، ایک رکن بنا رہے ہیں ہم. وہ کارکن تب بنے گا جب وہ ہمارے ساتھ باقاعدہ ہمارے پروگراموں میں شرکت کرے گا، تو اس کے ہم پھر کارکن کنسیڈر کریں گے. لیکن یہ رکن بننے کے لیے اپنے جیب سے پیسہ، اور ایسا رش ہے جیسے آپ کہیں کہ آپ کوئی پیسہ ہم کوئی آٹا چینی بانٹ رہے ہیں. عمران خان کی پاپولرٹی کا یہ حال ہے. اور سندھ کی میں بات کر رہا ہوں جہاں بھٹو پچھلے 50 سالوں سے یہ کہتے ہیں زندہ ہے، اور بیچارے کو اللہ جنت نصیب کرے، اس کی نام پہ سیاست کر رہے ہیں، اس کی کھا رہے ہیں، اس کی روٹی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ہماری بلدیہ میں 3 دن کا کیمپ لگا ہے، سائٹ میں لگا ہے، اورنگی میں لگا ہے، ہمارے پورے کراچی میں جگہ جگہ کیمپس لگے ہوئے ہیں. میں آپ کی توسط سے پوری عوام کو، پوری قوم کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ ہمارے لوکیشنز میں ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے، ہمارے آفیشیل جو چینلز وغیرہ ہیں ان پہ بھی آپ کو ملے گی. 3 دن کا کیمپ سے آپ سب لوگ آ کے بھرپور طریقے سے عمران خان کے اس کارواں میں رکن بنے، عمران خان کی جنگ میں شریک ہوں، اور اس ملک کو، اس قوم کو آزادی دلائیں. عمران خان کے ساتھ امریکن بہت شکریہ سر بلند صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا بلدیاتی اور باقی جو دیگر انفلیشن، مطلب جو ملکی انفلیشن ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے عوام سروائیو کر رہی ہے، پھر اس پر الیکشن کا بھی دباؤ ہے، سیاسی جماعت جو ہے آپس میں ان کی بھی مطلب میل ملاپ چل رہے ہیں، اور سیاسی کافی جو ہے معاملات جو ہے ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایم کے سر فہرست ہے جو ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا ہے. کیا ایم کے ایم ایک چھتری کے نیچے آنے والی ہے؟ تو اسی حوالے سے جو ہے ہم لوگ نیکسٹ پروگرام میں بھی ہم لوگ گفتگو کریں گے. اور آج جو ہمارا پروگرام کا جو ٹاپک تھا وہ بھی آپ لوگوں نے سنا. امید کرتے ہیں ناظرین کو ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان نے اجازت، مجھے، میرے مہمانوں کو، میری پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.